अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा पिछले हफ्ते कराची आए थे और बड़े अग्रेशन के साथ आए थे। हार्ड हिटिंग बैट्समैन की तरह खेल रहे थे। बहुत सारी मीटिंग्स उन्होंने की और उन्होंने कराची में कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स से भी मुलाकात की है, और जिनमें से एक इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आप सब इनको बखूबी जानते हैं, जनाब तनवीर अहमद। शोला बयां कहूँ मैं या वो तस्वीर दिखा दूँ आपकी? वो शोले थोड़े तो ठंडे हुए हैं। जब तक मेरी जिंदगी है शोला बयां प्लस भी कर। वो स्क्रीन पे भी तस्वीर आ रही है और मैं तो खैर बार बार अपने फोन में भी देख रहा हूँ तस्वीर। ये प्लस करें, ये तस्वीर शोला बयां प्लस। अच्छा, शोला बयां प्लस। इस तस्वीर को देखते हुए बहुत से लोगों की राय जरा डिफरेंट। मेरी तो बड़ी अच्छी राय है, बड़ी सिंपल राय है इसमें। वेल प्लेड रमीज भाई। नहीं, ये तो काफी लोग कह रहे हैं, और ये तस्वीर मैंने इस वजह से डाली थी ट्विटर पे कि मेरी बहुत अरसे बाद रमीज भाई से मुलाकात हुई थी, तो मुझे अच्छा लगा एक क्रिकेटर से मुलाकात हो रही है, और जाहिर से पता चेयरमैन है, उस पे भी मुझे अच्छा लगा। ज़ाहिर है आपको लड़ने थोड़ी गए थे, बिल्कुल। तो आपने वहां जाके अपने अंदाज में ही बात की कि वहां थोड़ा सा काम डाउन होके बात की? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा, और मैंने अपना वही कॉन्फिडेंस रखा जिस तरह मैं टीवी चैनल्स पे बात करता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे जिस तरीके से बात करता हूँ। मेरे ख्याल में कुछ वैसे तो आपको नहीं करनी मेरे ख्याल में कुछ रिपोर्टर ऐसे हैं, शायद उनको जो इन चीज़ों के बारे में, मीटिंग के बारे में शायद उनको कुछ भी पता नहीं था, और मतलब हम कुछ चीज़ें मेरे बारे में ये कह दी। मैं ये समझ सकता हूँ कि जी वहाँ पे आपके बारे में बोला गया रमीज़ राजा साहब ने कि जी इनको ज़रा टाइट कर दिया या इस किस्म की, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं लोगों आप बताइए मुलाकात कैसी, रिपोर्टिंग जो है वो सही तरीके से आप बताइए मुलाकात कैसी? देखें, मेरे ख्याल में मैं अपने हिसाब से अगर बात करूँ तो मैंने वही बातें की जो मैं हर जगह पे करता हूँ। मैंने उनसे डायरेक्टली सवाल किया कि जी, एक तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे सवाल किया कि सुना आपने भी कराची के लड़कों की बात की। मैंने अल्लाह का शुक्र है मैं करता हूँ हमेशा, क्योंकि कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी के सवाल पे कहा था मेरा मूड खराब हो गया। जी बिल्कुल, मूड खराब हो गया, लेकिन वहाँ पे मूड खराब हो रहा था, लेकिन मैं फिर अपने तरीके से मैंने बात की जिस तरह मैं करता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि जानबूझ के करते हैं। मैंने जी बिल्कुल जानबूझ के करते हैं। तो फिर आगे पीछे होगी कुछ थोड़ी बात। फिर मैंने बोला कि चले जी आप कराची के लड़कों की बात नहीं करते। मैंने बोला मोहम्मद वसीम जूनियर कैसे पाकिस्तान टीम में फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने बात की हारिस रऊफ़ की, मैंने वो फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस ही नहीं, कैसे टेस्ट टीम के अंदर है। मैंने आप कहते हैं जी कि मोहम्मद वसीम इस वजह से टीवी पे नहीं आता, आप लैपटॉप की बात करते हैं, ये करते हैं, प्लेयर कैसे आएगा टीवी पे। मैंने बोला जब सिलेक्शन ही गलत होगी तो उसके ऊपर बात तो होगी। फिर मेरे दिल में जो बातें थी, मैंने नेशनलिटी की बातें की। तो एज ए क्रिकेटर वो उनको नहीं लगता कि ऑब्वियसली जब सिलेक्शन ठीक नहीं होगी तो लोग चेयरमैन की तरफ तो रुख करेंगे, वो चाहेंगे कि वो इंटरवीन करें? मुझे यही अफसोस हुआ, कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, सीनियर थे, लेकिन मुझे अफसोस ही हुआ किसी एक बंदे ने रमीज़ राजा साहब से ये सवाल नहीं किया कि भाई आपको 9 महीने हो गए, 8-9-10 महीने हो गए, आपने क्या किया अभी तक, आपने क्या सिलेक्शन पे नज़र डाली, आपने क्या जो मेरिट नहीं होती उसके ऊपर नजर डाली। आपको याद है बाकी सारे प्लेयर्स क्या बातें कर रहे थे, फॉर्मर क्रिकेटर्स क्या बातें कर रहे थे? बस यही बातें कर रहे थे कि रमीज़ बहुत अच्छी बात है, आपने पेंशन बढ़ा दी, रमीज़ मेडिकल का भी थोड़ा सा सोच लो, रमीज़ यूं कर लो। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हैं यार, क्योंकि आप हर कोई अपने लिए थोड़ी बात कर रहा होता। अगर ऐसा क्रिकेटर जो बहुत कम खेला है उसकी लाइवलीहुड के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी 60 साल के बाद, अगर उसकी हेल्थ बेनिफिट उसको मिले तो ये अच्छी बात है। हाँ, बात अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा, आप करें बात सारी, हमने भी तो अपने दिल की बातें की है ना, आप भी करें। सब बैठे हुए थे, अल्लाह का शुक्र किसी से नहीं घबराया मैं, सब बैठे हुए थे। मैंने बोला आप उन लोगों को टेबल पे लेके बैठे हुए हैं जो क्रिकेट बोर्ड में काम कर चुके हैं या जो क्रिकेट बोर्ड में आना चाहता है, तो सोल्यूशन बिल्कुल नहीं निकला। कौन साथ काम करना चाहता है वाली बात पे आपने बिल्कुल इंतजार नहीं किया, फौरन एक यूट्यूब वीडियो भी बना दी, उसके कुछ क्लिप्स हैं वो दिखाते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। मैं शुरू से ही क्रिकेट बोर्ड में काम नहीं करना चाहता, और रमीज़ भाई ने मुझे मीटिंग के दौरान बोला भी तुमने आना है क्रिकेट बोर्ड में मत। मेरा रमीज़ भाई से इख्तलाफ नहीं है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे जैसा बंदा क्रिकेट बोर्ड में नहीं आ सकता। टीवी पे रह के जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसके ऊपर मैं बात करूँ, मैं जो सोचता था मेरे में हिम्मत थी, मैंने साफ मना कर दिया। जी, ये क्लिप आपने देखी तनवीर अहमद की यूट्यूब चैनल की। आप अभी तो उन्होंने सिर्फ बात ही की थी, ऑफ़र दी थी, कोई ऑफ़र लेटर तो आपके सामने नहीं रख दिया। उन्होंने एक बात पूछी थी कि कौन कौन काम करना चाहता है, जिस पे आपने ऐसे वीडियो बना दी जैसे तो वो आपको कल ही बुला रहे हैं। नहीं, वीडियो बनाने का मकसद मेरा जो मीटिंग में बातें हुई थी वो भी सामने करनी थी,
اور میرا جانے کا مقصد یہ بھی تھا نجیب کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ اپنے یوٹیوب پہ ہیرو بنا ہوا ہے یا ٹی وی چینلز بنا ہوا ہے. اب چیئرمین کرکٹ بورڈ سامنے آئے گا تو تب پتہ چلے گا. اور میرے خیال میں جیسا پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو رپورٹر ان کو جو رپورٹ ہے بہت غلط ملی ہے, وہ اگر ویڈیو دیکھیں پراپر طریقے سے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میں ان کے سامنے کیا تھا. بات یہ ہے کہ انہوں نے جب میٹنگ ختم ہوئی تو رمیز راجہ صاحب نے یہ بولا کہ جی کون کون آنا چاہتا ہے کرکٹ بورڈ میں. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک آفر کی نا آپ کو کہ بھائی آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے. میرے پاس آئے, میں نے صاف کہہ دیا میں جاب نہیں کرنا چاہتا کرکٹ بورڈ میں. میرا ایک سوال ہے, ایک طرف تو آپ باہر بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں میں جاب نہیں کرنا چاہتا. تو پھر چینج کیوں چاہتے ہیں آپ, کیوں پھر ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو؟ دیکھیں سب سے پہلے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے جتنے بھی کرکٹرز ہیں, ہر کوئی کرکٹر کرکٹ بورڈ میں نہیں ہے, ہر کوئی کرکٹر کوچنگ نہیں کر رہا. ہمیں ٹی وی چینلز پہ بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں کرکٹرز. بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بھی بیٹھ کے, ایک تو یہ میرا شوق ہے, ہم یہاں بیٹھ کے بھی چیزیں کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے کہ میرا جو سٹائل ہے وہ بہت زیادہ اوپر تک چلا جاتا ہے تو لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے چیزیں. آج دن تک میرا خیال ہے کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کس طریقے سے بات کرتا ہے. اور وہاں پہ ایسی بات ہوئی بھی, رمیز بھائی نے یہ بولا بھی مجھے کہ یہ تھوڑا سا ایگریشن جو ہے, یہ چیزیں جو ہیں اس کو تھوڑا سا وہ کام ڈاؤن ہونا چاہیے. لیکن میں نہیں کر سکتا نا, کیونکہ مجھے پتہ چیزیں بہتر نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں, میں بھی کرکٹ بورڈ میں جانا چاہتا ہوں, لیکن اس کرکٹ بورڈ میں نہیں جانا چاہتا. میں اس جگہ جانا چاہتا ہوں. ہاں اگر کوئی مجھے انگلینڈ کرکٹ بورڈ سے آفر کر دے گا پہلی فرصت میں چلا جاؤں گا. میں جانا چاہتا ہوں, سسٹم ہی نہیں ہے نا. لیکن جب آپ کو سسٹم ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے اندر جانا پڑتا ہے. نہیں, یہ بالکل نہیں. دیکھو سسٹم اگر ٹھیک کرنا ہو نا تو میں پہلی فرصت میں جاؤں گا. لیکن مجھے جب یہ پتا ہے, جب سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی یہی سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ میرٹ کے آدمی کو, سیدھے آدمی کو جب کرکٹ بورڈ میں آنا ہی نہیں دیتے, اور اگر وہ آئے گا اس کو کام ہی نہیں کرنے دیتے, تو میرے جیسا بیوقوف آدمی تو نہیں ہے کہ جہاں پہ مجھے اتنی رسپیکٹ عزت مل رہی ہے, اللہ عزت دے رہا ہے, میں کیوں وہاں سے نکل کے ایسی جگہ پہ چلا جاؤں جہاں میری بےعزتی ہو. کرکٹ پہ بات کر رہے ہیں رمیز راجہ, اور جونیئر لیگ جو ہو رہی ہے, آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا. کچھ لوگوں کا اس پہ بھی اختلاف ہے کہ اس سے آپ کی ریڈ بال کرکٹ افیکٹ ہوگی, بٹ اوور آل اٹس اے گڈ آئیڈیا. یہ ایک انوویشن ہے جو کسی بھی ملک کی کرکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, انوویشن لانا. تو ینگ بچے کھیل رہے ہیں, ان کے مینٹورز کے بھی آپ نے نام سنا, اور جاوید میانداد اس کو سپروائز کریں گے, لیجنڈری کرکٹر. کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں میں نے بات بولی تھی کہ میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں, ٹھیک ہے, اگینسٹ کسی وجہ سے بولی ہے میں اگینسٹ یہ نہیں ہوں کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ انڈر 13 کی بھی آپ پی ایس ایل کروا دیں, میں تو اس حق میں بھی ہوں. لیکن میں اس وجہ سے اس حق میں نہیں ہوں کیونکہ ہمارا جو سسٹم چلتا ہوا رہا ہے, ہمارا پی ایس ایل چلتا ہوا رہا ہے. پی ایس ایل سے آپ پاکستان ٹیم کے لڑکے سلیکٹ کرتے ہیں, آپ T20 کرکٹ سے پاکستان ٹیم کے سلیکٹ کرتے ہیں لڑکے, اور وہاں سے لڑکا جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں چلا جاتا ہے. اگر آپ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے 4 ڈے کرکٹ کا لڑکا جو ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھا پرفارم کر رہا ہے, لائک عثمان صلاح الدین, لائک میر حمزہ, میں تو آج بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک میر حمزہ اور عثمان صلاح الدین پاکستان ٹیم میں نہیں آئیں گے میں سلیکشن کو مانتا ہی نہیں, میں سینٹرل کانٹریکٹ کو مانتا ہی نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9,000 رن کیے ہیں عثمان صلاح الدین نے. آپ کا یس مین چیف سلیکٹر ٹی وی پہ آ کے ہمیشہ کہتا ہے یہ لڑکا اس وجہ سے لیا, اس کا سٹیٹس یہ ہے, یہ سینٹرل کانٹریکٹ میں اس وجہ سے آیا ہے, اس کی پرفارمنس یہ ہے. بھائی 9,000 رن کیے, 31 سال کا لڑکا ہے, وہ 131 سال کا نہیں ہے, 31 سال کا 9,000 رن کی بریلینٹ پرفارمر. 2400 ہیں, 50 50s ہیں, 2400 50 50s. میر حمزہ 350 آؤٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے. جب اس کو موقع دیا تھا اس وقت وہ ریڈی نہیں تھا. آپ نے فرسٹ کلاس جن کی پرفارمنس نہیں ہے 4 ڈے کرکٹ میں, وہ ٹیسٹ ٹیم کے اندر ڈلے ہوئے. بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں سے تگڑے سوالات کرو نا تو پھر چیئرمین کرکٹ بورڈ بولتے ہیں آگے سے کہ جی پلیئر ہی نہیں آنا چاہتے میڈیا کے سامنے. تو بھائی آپ جب غلط کام کریں تو پھر آپ فیس کرو, آپ فیس کرو نا, آپ کیوں نہیں فیس کرتے, بھاگتے کس لیے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ کے دل اتنے سے ہیں, آپ لوگوں میں ہمت ہی نہیں ہے کہ میڈیا کے سامنے آنا, آپ لوگ بھاگتے ہیں. وہ بات وہاں سے نکل گئی. جونیئر لیگ کے بارے میں یور تھاٹس؟ جونیئر لیگ کو تو میں نے پہلے کہہ دیا نا کہ وہی پی ایس ایل والی, اس سے سلیکشن نہیں ہونا چاہیے اس کی بیس پہ. اگر جونیئر لیگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, جونیئر لیگ میں بھی جو 2 ڈے میں لڑکے پرفارم کرنے والے ہوں گے وہ نہیں آئیں گے. سب یہ بولیں گے جی یار ایک برانڈ ہے نا, برانڈ بنا ہوا ہے, تو بھائی اس برانڈ کی وجہ سے یہ کیا کریں گے, وہیں سے ہی اٹھا کے لڑکے پاکستان ٹیم میں لائیں گے یا فرسٹ کلاس میں ڈالیں گے یا جہاں بھی جائیں گے.
لوگوں کو دکھانے کے لیے. دیکھو جی ہماری لیگیں ہو رہی ہیں, دیکھو یہاں سے کیسا لڑکا آ رہا ہے. بھائی لڑکا آنا چاہیے, لیگوں سے آ جائے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کی وہاں پرفارمنس ہونی چاہیے. عزت دینا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے. اور ریسنٹلی جو ابھی سینٹرل کانٹریکٹس اناؤنس کیے ہیں چیئرمین سلیکشن کمیٹی محمد وسیم نے, ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی. کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with Tanveer Ahmed. Tanveer, محمد وسیم نے سینٹرل کانٹریکٹس اناؤنس کیے ہیں, اس میں کچھ پہ بہت زیادہ کویسچن مارک آ رہا ہے, اور جس میں سب سے زیادہ شان مسعود اگر آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کے فیوچر پلان میں جس طرح وہ پرفارم کر رہے ہیں وہ ڈی میں ہے. آپ کا فارمر کیپٹن جس نے آپ کو چیمپئنز ٹرافی جتا کے دی ہے, ان کو آپ نے ایک ہی فارمیٹ میں رکھا ہے اور ڈی میں رکھا ہے. اور ساتھ ساتھ امام کے لیے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سال بہت اچھی پرفارمنس تھی, تو وہ وائٹ بال کے اندر بی میں کیسے ہے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, بابر دونوں کیٹیگری میں ہونا چاہیے, وائٹ اور ریڈ میں, شاہین ہونا چاہیے, رضوان, ان کی تو بات ہی سائڈ پہ کر دیں, ٹھیک ہے نا. امام کی جس طرح آپ نے بات کی, اور میں نے کافی بات کی لیکن میں خیر اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ٹھیک ہے چلیں, اس کا نام آیا ہے تو اس کی جو ریڈ بال کی پرفارمنس تھی بہت اچھی تھی, اس کو وائٹ بال سے بھی دے رہا تھا. اگر انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں, اس کا مطلب آنا چاہیے, کیونکہ وہ ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دے رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کم پرفارمنس. وائٹ بال میں اس کو ایک کیٹیگری میں ٹھیک ہے, اور ہے بھی آپ کو اوپنر, ٹھیک ہے, تو جانا چاہیے. سرفراز, دیکھیں سرفراز کے ساتھ تو میرا خیال بہت ناانصافی ہے, ٹھیک ہے. اگر میرا ایک مشورہ ہے, اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو شاید میں بالکل وہ کر دیتا, میں چھوڑ دیتا اس کو. 100% اگری, کیونکہ میں سینٹرل کانٹریکٹ لیتا ہی نہیں. آپ ایکسیپٹ کرنا بھی اتنا ہی افسوس کی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سرفراز کی اپنی غلطیاں بھی ہیں, لیکن آپ سرفراز کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ آپ نے کپتانی سے ہٹایا, آپ نے T20 سے ہٹایا, آپ نے ون ڈے سے ہٹایا, آپ نے ٹیسٹ میں لے کے آ گئے, وہاں آپ کھلاتے نہیں ہیں, پھر آپ نیچے کیٹیگری لے کے آگے, اب ڈی لے کے آگے, آگے چل کے آپ یہاں سے بھی فارغ کر دیں گے. تو سرفراز کو میرے خیال میں خود بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے. یہ چیزیں مت سوچو ہمارا نام پاکستان ٹیم میں, آپ ایک عام پلیئر نہیں ہیں, آپ نے چیمپئن ٹرافی جتوائی ہوئی ہے, آپ پاکستان ٹیم کے کپتان رہ چکے ہیں, آپ اس حساب سوچیں, لوگوں کے مشوروں میں مت چلیں. اگر لوگ جو بھی آپ کو مشورہ دے رہے ہیں آپ اس سے ہٹ کے اپنے لیے سوچیں. حسن علی ریڈ بال میں بھی, وائٹ بال میں غلط ہے, غلط ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حسن علی کو شاید سیف کیا گیا ہے, کیونکہ جس طرح میں پہلے ہی بات کرتا ہوں شاید کہیں نہ کہیں فیور ہوتی ہے حسن علی کو. اگر اس کو صرف ریڈ بال میں رکھا جاتا تو وائٹ بال سے ان کی چھٹی ہو جاتی, کیونکہ 17-18 میچز میں آخری ODI میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. تو یہ کہیں نہ کہیں تو فیور ہوتی ہے, اور اسی فیور سے جو میرٹ کا لڑکا ہے ان کا نقصان ہوتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ سال کی پرفارمنس کے بیس پہ آپ کو کانٹریکٹس مل رہے ہیں, سال کی پرفارمنس پہ مل رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے شاداب خان تو اتنے میچز بھی نہیں کھیل پا رہے اور وہ اے میں ہیں, اور سال کی پرفارمنس پہ اگر کانٹریکٹ ملنے تو حسن علی کیسے آ گیا وائٹ بال میں, ٹھیک ہے نا. یہ جو یس مین چیف سلیکٹر ہے نا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.